जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सच के हवाले से, सच्चाई के हवाले से, और सच बोलना कितना ज़रूरी है इस ज़रूरत पर भी हम ज़ोर दे रहे हैं, इसकी अहमियत को वाज़े कर रहे हैं और जान रहे हैं कि एक मिसाली माशरे के किरदार में सच्चाई का क्या जो है वो रोल है। एक मिसाली माशरे को बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि उसमें रहने वाले तमाम अफराद सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू करें। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि झूठ क्यों बोलते हैं लोग, और झूठ बोलना एक आदत है, इंसानी फितरत का तकाजा है, या फिर किसी नफ्सियाती उलझन को इंडिकेट करता है कि लोग झूठ का सहारा लेते हैं और वक्ती तौर पे ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाते हैं। वक्ती तौर पे उन्हें लगता है कि अगर एक झूठ बोलेंगे तो शायद वो बच जाएंगे, आने वाले वक्त में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी जो हैं वो इंसानी सोचें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। आप भी हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बता सकते हैं कि हम सच का साथ कैसे दे सकते हैं, या फिर झूठ को जो है वो हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, झूठ बोलने की आदत को कैसे ख़त्म करना है, कैसे तर्क करना है। तो जी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लाइव कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और हमें बताएं कि आप सच का साथ किस तरह से देते हैं। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब हैं, तलाल ज़ुबैर हैं और जुनैद तारिक हैं, जिनसे हम इन टॉपिक्स से हवाले से जो है वो बात भी कर रहे हैं, कुछ सजेशंस भी ले रहे हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हमारे साथ एक कॉलर थे वाजिद साहब, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो सजेशन भी दिया और एक सवाल रेज़ किया कि हम सच को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है कि बच्चों के हवाले से बात की जाए, नौजवानों के हवाले से बात की जाए। तो डॉक्टर साहब, सच को डिफ़ाइन करना और सच्चे लोगों को हाईलाइट करना, उनकी जो है खिदमात को ट्रिब्यूट देना, उनको सलाम पेश करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये भी मेरा ख्याल है कि सच्चाई को फ़रोग़ देने के लिए एक किरदार है, एक हेल्पफुल किरदार। और ऐसे में इस्लामी तालीमात जो है वो यही हमें बताती हैं कि हमने सच को फ़रोग़ देना है, सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू करनी है। और इस्लाम तो दर्स ही, दीगर मज़ाहिब की भी जब हम बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं जो कि सच्ची बात ना करे, या कोई ऐसा मौलम नहीं जिसने सच्चाई का दर्स ना दिया हो। लेकिन जब दीन इस्लाम की हम बात करते हैं तो इस्लाम तो ख़ास तौर पर इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करता है। फरमा दीजिए। सच की डेफिनेशन जो कॉलर पे बात उन्होंने की कॉल, सच की डेफिनेशन ये है कि जो वाक़या जैसा है और जो चीज़ जिस हालत में है उसको वैसे ही बयान करना। ठीक। अब ये चीज़ पाकिस्तानी के लिए भी वैसी है, अमेरिकन के लिए भी वही डेफिनेशन है, सही, जापानी के लिए भी और सब के लिए। तो इसमें सच मुख्तलिफ नहीं होता, झूठ मुख्तलिफ हो सकता है, झूठ को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, लेकिन सच बहरहाल सच है। देखें, सच चूँकि इस्लाम से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इस्लाम जिस वक्त आया उस वक्त झूठ का दौर तारा था पूरी दुनिया में। झूठ के सहारे हुकूमतें चलती थीं जी, और झूठ के सहारे फतूहात हुआ करती थीं। मुख्तलिफ वो तरीक़े झूठ के राइज थे उस दौर के अंदर। एक दूसरे के साथ झूठ बोलना और ज़्यादा अच्छे झूठ पर फ़ख्र करना। झूठ बोलकर एक साहब आए और आकर अपनी महफिल में फ़ख्र किया कि मैं वहाँ ये झूठ बोलकर आया हूँ। ये माशरा था अरब का ख़ास तौर से, और रोमन एम्पायर के हवाले से भी ये बात आती है कि उनके यानी ये यहाँ तक कहा गया कि वो जो हम सुनते हैं कि डू एज़ रोमन डू, वो इसलिए था कि अब वहाँ रोमन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। तो किसी ने एतराज़ किया कि इतना झूठ, उसने कहा झूठ को छोड़ो, तुम वैसे ही करो जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो तुम यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को ख़त्म किया, बेशक। सच का दौर शुरू होता है इस्लाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि आपको सादिक कहा गया। तो लोग हैरान होते थे कि ये शख्स किसी सूरत झूठ नहीं बोल रहा, कहीं से कोई झूठ की कोई वाक़या तक नहीं है। अपने बारे में अगर ये पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो सच बता दिया, जबकि उनको वो बताना नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे कबीले थे जो इस बात में नाराज़ होते थे कि आप फ़लाँ कबीले से मिलकर आ रहे हैं। तो उनको पता था कि ये फ़लाँ कबीले से मिलकर आ रहे हैं, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैं उस कबीले से आ रहा हूँ। तो लोग हैरान हुए कि ये झूठ क्यों नहीं बोल दिया आपने, या आप झूठ बोल कर कह देते नहीं मैं वहाँ से नहीं आया और आप चले जाते। तो वहाँ से लोगों की तवज्जो हुई कि झूठ बोलने से कितनी राहत, कितना सुकून है। ये सिलसिला चलता रहा। फिर जिन लोगों ने मुताला किया इस्लाम का, बेशक वो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इस्लाम की जो सबसे अच्छी खूबी उन्हें नज़र आई वो ये कि सच। इसी सच को देखते हुए डॉक्टर थॉमस कैल्लिस्टल का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा।
یورپ میں یہ پہلے یہ آسٹریا کے صدر تھے 1992 سے 2004 تک. 2004 6 جولائی ان کا انتقال ہوا, یعنی کل کے دن. تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اسلام کا بہت مطالعہ کرتے ہیں, اپنی تقاریر میں اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا ایکچولی میں سچ کا تذکرہ کر رہا ہوں, صحیح, کیونکہ اس مذہب نے ہمیں سچ سکھایا ہے. پھر انہوں نے 99 میں اسلام کو آسٹریا کا سرکاری مذہب قرار دیا, صحیح, یعنی وہاں کرسچینٹی تھی, جیوش وہاں پر رہتے ہیں. اب تیسرا مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مسلمان میرے ملک میں موجود ہیں ان کی خصوصی تربیت کا انتظام کیا جائے, خاص طور سے پروفیشنز کے حوالے سے, اور انہیں کوئی ٹیکنیکل چیزیں سکھانے کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ایک محکمہ قائم کیا جو مسلمانوں کی تربیت کر رہا تھا. اچھا, اس سے استفادہ کیا ترکی, کیونکہ ترکی کے مسلمان زیادہ ہیں, تو ترکی والوں نے بھی اس کے ڈاکٹر صاحب کے اس پروجیکٹ سے بہت استفادہ کیا. پھر ڈاکٹر تھامس کرسٹل کی سفارش پر جرمنی نے اسلام کو اپنے ملک کا تیسرا سرکاری مذہب قرار دیا. وہاں بھی کرسچینٹی تھی اور جیوش تھے, حالانکہ وہاں ہندوؤں کی مسلمانوں سے بڑی تعداد موجود تھی اس وقت, لیکن انہوں نے اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا. ڈاکٹر تھامس کرسٹل کی کوششوں سے ہالینڈ نے بھی ایسے ہی کیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دراصل ہم سچ کو فروغ دے رہے ہیں, اور کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ سچ کہاں سے شروع ہوا ہے, اسلام سے سچ شروع ہوا ہے, تو ان کی دلچسپی کیا تھی کہ ہم اگر اپنے مذہب کو, اسلام کو بطور مذہب اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم سچ کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, کیونکہ سچ ہی دراصل کامیابی کی واحد اکائی ہے, یا واحد ذریعہ ہے, واحد سیڑھی ہے اوپر چڑھنے کی. ایک وہ آسٹریا میں ایک جیسے یہاں ریل کار وغیرہ ہوتی ہیں ماؤنٹینز میں, تو وہاں ولٹن کارز ہوتی ہیں. جب آپ ولٹن کار میں بیٹھتے ہیں تو وہ ذرا سا اوپر جاتی ہے پہاڑوں میں نا, اور پھر اس کے بعد وہ انتہائی گہرائی میں چلی جاتی ہے, واپس اوپر نہیں آتی. تو جھوٹ کو مثال دی جاتی ہے ولٹن کار سے, کہ آپ تھوڑا سا تو اوپر گئے, لیکن اس کے بعد لامتناہی سلسلہ ہے بالکل نیچے جانے کا, اور واپسی اوپر کی طرف نہیں ہے. بالکل. تو جھوٹ بولنے والا یہ وقتی طور پہ کامیابی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ سے, فراڈ سے, لیکن وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, اور مزید بھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ندا نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. جی ندا, السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. میں آن دی لائٹر سائڈ میں 2-3 باتیں ایڈ کروں گی. وہ ایسا ہے کہ لائک جھوٹ جو ہے نا, وہ ایک ایسی برائی ہے جو, جی السلام علیکم. جی ندا, ہم آپ کو سن رہے ہیں. آپ سن رہے ہو؟ اچھا. وہ جھوٹ, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو کہ باقی تو چلو اخلاقیات میں جیسے ویسے آپ اس کو لے لو, لیکن اس کی سب سے بری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کو, جو دوسرا انسان ہوتا ہے آپ کے برابر میں, جو انسان ہوتا ہے نا, آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو زہر پلا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ تکلیف میں اتنی ہوتا ہے جیسے وہ زہر پی رہا ہے. اب آپ کے نزدیک تو کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ آپ اخلاقیات مان رہے ہیں, نہیں مان رہے, لیکن دوسرا انسان جو, آپ اس کو قتل کر رہے ہیں ایک طرح سے. یعنی یہ جھوٹ جو ہے نا وہ ایک قتل کے برابر ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل اتنا دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میں ویسے مذاق کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ کیا کھلائیں کہ جھوٹ نہ بولے. تو اس میں مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ کھانے کو دو سونے کا نوالا, اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. بالکل. تو یہی کچھ کریں گے تو تب جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جھوٹ کا اور ڈنڈے کا کسی بھی قانون میں یا کوئی بھی اچھی بات منوانے میں نا, وہ آپ کا ڈنڈا ہونا جو ہے نا, ڈنڈا, اب جھوٹ کا بھی اور ڈنڈے کا بھی برابر کا ساتھ ہے. اگر پہلا جھوٹ بولنے پر ڈنڈا نہیں پڑے گا تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ کیا غلطی کہاں ہوئی. تو بہتر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, nip the evil in the bud, شروع میں ایک ڈنڈا مار دیں ڈلز, تو وہیں پر وہ چیز کل ہو جائے گی. اینڈ لائک وائز کوشش یہ کریں کہ سمپل سی بات ہے, ماں باپ ہیں, مذاق میں ایسے شرارت میں جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب بچے سن رہے ہیں, اور آپ تو کوئی یہ لگتا ہے جھوٹ تو نہیں بولا, ہم تو ایسے بول رہے تھے, بٹ the child is so sensitive کہ اس کو یہ لگتا ہے ایسا نا کہ یہاں پر خود تو مزے لے رہے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, کلاس سے جو ہوم ورک لائے ہو صحیح سے بتانا, آپ نے جھوٹ کیوں بولا, آپ نے کاپی کیوں چھپائی, رائٹ. تو ویسے میں مطلب ایک تو کھانے والا سونے کا نوالا اور ڈنڈا ضرور ساتھ ہونا چاہیے, اور سیکنڈ یہ کہ دوسروں کو زہر نہ پلائیں, کوشش کریں کہ خود زہر پی لیں.
چلے اوکے اوکے. بہت شکریہ ندا, آپ نے اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور اتنے اچھے سجیشنز دیے. انہی سجیشنز پر جو ہے وہ ہم طلال صاحب سے بات کریں گے. طلال صاحب, اب جو ہے وہ جھوٹ کو ڈیفائن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آیا جھوٹ جو ہے وہ عادتاً ہم اپناتے ہیں, یہ ایک برائی کے طور پہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے, یا پھر کسی نفسیاتی الجھن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جھوٹ؟ یہ ساری چیزیں اسٹارٹنگ فرام کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بنیادی طور پر جب ہم وقتی طور پر کسی سچویشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں اور ایک ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اس کی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے. ریڑھی پہ ایک کھڑا ہوا فروٹ والا جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ یہ آم بہت میٹھے ہیں اور وہ کھٹے آم بیچ دیتا ہے, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے جس سے آپ اپنا تھوڑا سا فائدہ اور دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں. تو جہاں کہیں بھی ون ون سوچ کا نہ ہونا کہ میں بھی جیتوں اور یہ بھی جیتے, تو پھر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری نیڈز کا اور ہماری وانٹس کا خیال رکھا جائے, دوسرے کی جو نیڈز اور وانٹس ہیں یا دوسرے کے جو رائٹس ہیں اس کی اگر پرواہ نہ کیا جائے تو پھر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو جب انسان ون ون سوچتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی جیتوں اور یہ بھی جیتے, تو پھر انسان کو جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو معاشرے کے اندر جو جھوٹ, جو سچ کا جو نفاذ ہے, اس کے پیچھے جھوٹ بولنے کا جو مسئلہ ہے, اس کے پیچھے سائیکلوجیکل مسائل بھی ہیں باقاعدہ, جسے ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل لائن. ٹھیک, یہ کون کون سے ہیں آپ اسے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ریگولر کالر مسز اجمل موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز اجمل, ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے ہیں بالکل. بہت ہی اچھا موضوع, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اس کی سخت ضرورت تھی اس موجودہ دور میں, اور وقتاً فوقتاً اس سے بات ہوتے رہنا چاہیے. بہت اچھا لگا موضوع سن کے آج کا. بہت شکریہ. تو بس اس میں بھی یہی کہنا چاہوں گی, دیکھیں آج کے دور میں جو انسان کر رہا ہے وہ اخلاقیات کو چھوڑ کے ذاتی مفاد کی طرف جا رہا ہے انسان, کہ اخلاقیات کو پست کر دیا, چھوڑ دیا, بس مجھے ذاتی مفاد ہو جائے, میرا فائدہ ہو جائے, چاہے اس میں جتنا مرضی جھوٹ بول رہا ہے. پھر ہم دیکھیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بولا, وہ جھوٹ بولا. حکمران تو تبدیل ہو جاتے ہیں, عوام تو وہی رہتی ہے. ایون کہ عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلی بیس پہ مطلب ہر لمحے ایک دوسرے سے جھوٹ چل رہا ہے. مطلب میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, دودھ لینے جائیں تو ملاوٹ ہے, دہی منگوائیں تو ملاوٹ ہے, ٹھیلے والے سے چیز لیں تو ملاوٹ ہے. مطلب میں یہ کہتی ہوں سچ جو ہے نا وہ یہ جائز کسی پہ بھی نہیں ہے, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. کہتے ہیں نا وہ بیچارہ غریب, اچھا اس نے جھوٹ کی عادت اتنی بری ہے کہ آپ بچپن میں جب نہیں روکیں گے تو وہ چاہے جتنا مرضی امیر ہو جائے گا وہ جھوٹ بولے گا. بالکل. اور پھر دیکھیں بچوں کو, جو ایک معذرت کے ساتھ ایک دو کالر آئے انہوں نے بات کی, مطلب سچ تو سچ ہے, سچ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے ہیں نا, کوئی آپ کے سامنے جتنا مرضی جھوٹ بول لے, آپ کو پتہ ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. بالکل. اگر آپ کسی دوسرے پہ کوئی چیز کہیں گے نا کہ آپ ایسے کہہ رہے ہو, آپ تو وہ اگر سچ نہیں ہے تو وہ اسے پتا ہوگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ بچوں کو جب بچے غلطی کریں انہیں مارنے سے نہیں کبھی سمجھا سکتے آپ. بالکل. آپ انہیں اچھے طریقے سے کہیں بیٹا آپ سچ بول دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. صحیح. بچے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ, انکریج ہوں گے اس سے بچے. بالکل, ورنہ بچہ مار کا بھی عادی ہو جاتا ہے, وہ جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے اور مار بھی کھاتا رہتا ہے, اس کی شخصیت بگڑ جاتی ہے. آپ اسے پیار سے کہیں بیٹا سچ بولیں گے, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. اور میرے گھر پہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی شرارتیں بچوں کی, کوئی چھوٹی سی غلطی بچہ اگر وہ نہیں, تو میرے ہسبینڈ نے بچوں کو یہی عادت ڈالی, بیٹا آج ماشاءاللہ وہ کبھی مطلب غلط ہو جائے نا بتا دیں گے, ماما یہ ٹوٹ گیا, یہ خراب ہو گیا, لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے وہ, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ شاید جھوٹ بولنے پہ انہیں مار پڑ سکتی ہے یا ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن سچ بولنے پہ ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس پر اپریشیٹ کیا جائے گا کہ وہ سچ بولیں. بہت شکریہ مسز اجمل, آپ نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کیا. سائیکلوجیکل ریزنز کی بات ہو رہی تھی, طلال صاحب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیں جو جھوٹ بولنا ہے اس کے بیسیکلی 3 قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں. ایک جو جھوٹ ہے سب سے جو خطرناک کسی بندے کو جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل لائر. ٹھیک ہے,
یعنی پیتھولوجی کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا بیمار ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے کمپلسیو لائر. کمپلسیو لائر جو ہے یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کی مجبوری ہوتی ہے جھوٹ بولنا, اور اس سے کوئی حالات سے سچویشن سے مطلب وہ بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کو جھوٹ بولنے کے اندر مزہ سا آنے لگتا ہے. کمپلسیوٹی ہے, وہ مجبور ہو گیا ہے. جیسے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو وہ مجبور ہے سگریٹ پینے پہ, وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, عادت ڈیولپ ہو گئی, اس کی اب یہ علت ڈیولپ ہوگی. عادت تو اچھی ہوگی نا, تو علت ڈیولپ ہو گئی ہے. اور تیسرا جو جھوٹ بولنا ہے وہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وقتی طور پر کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی سودا بیچنا ہے, کوئی خرید و فروخت کے اندر, یا کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرنے کے اندر, تو ہم جھوٹ بول کا سہارا جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو جو جھوٹ بولنا ہے اس کی جو بنیادی ریزن ہوتی ہے, جو جھوٹ بولنے کی بنیادی ریزن, وہ اگر پیتھولوجیکل لائے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے گھر کے اندر کوئی شخص بہت شدید ذہنی مرض کا شکار تھا, اور جن لوگوں کے گھروں میں ذہنی مرض ہوتا ہے تو وہاں پر بچے سم ہاؤ جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں, چھپانا سیکھ لیتے ہیں, جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ڈس فنکشنل فیملی کا حصہ ہوتے ہیں جس کی فنکشننگ پراپر نہیں ہوتی, اور وہاں پر انفارچونیٹلی جھوٹ کا سہارا جو ہے وہ بچے لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں مار بہت پڑتی ہے, انہیں ڈانٹ بہت پڑتی ہے, تو وہ اپنی بے عزتی سے اور انسلٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا جو ہے وہ لے لیتے ہیں. دوسرا جو پیتھولوجیکل لائنگ ہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دماغی چوٹ لگ جائے تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یہ تو ہے پیتھولوجیکل لائن. پھر ایک جو جھوٹ بولنا ہے وہ کسی نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ ایک تو ایڈکشن کے بیماری کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت کامن ہے, ڈینائی کرنا, یعنی ثبوت بھی ہوگا, ڈرگ جیب سے نکل آئے تو کہیں گے یہ میرا تو ہے ہی نہیں, دوست کا ہے. جتنے بچے پہلی دفعہ سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور جیب سے ڈبی یا کہیں سے ملتا ہے سگریٹ, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کا ہے, کسی فلانے دوست کا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم بتا دیں گے سچ تو پھر اس سچ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے جو ہماری پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز, جیسے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یا نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یا اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, تو ان سب ڈس آرڈرز کے اندر بھی جھوٹ بولنے کا جو ٹریٹ ہے وہ بہت کامن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اکثر اوقات جھوٹ بولنے والوں کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا سائیکولوجیکل جو ہے وہ ڈس آرڈر ضرور نظر آتا ہے. اور جو تیسری قسم جھوٹ بولنے کی نظر آتی ہے وہ عزت نفس کی کمی کی وجہ سے نظر آتی ہے, جو کہ اس خوف کے اندر, سچ بولنے کا خوف ہوتا ہے لوگوں کو, تو لوگ اس لیے جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں اس سچویشن سے, اور وہ یہ نہیں سمجھتے, کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہیں کسی بھی سچویشن کے اندر اور جھوٹ کا آپ سہارا نہیں لیتے تو پھر آپ کو اس مسئلے کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے. جب آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تو وہ جو آپ کی مینٹل جو گرومنگ ہے اور جو آپ کے سیکھنے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ مسئلہ بہت ہی ہمیں کامن نظر آتا ہے. بالکل, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیسے سمجھ سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. زرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں زرین بات کر رہی ہوں. میں نے بولنا تھا, یہ پہنچانی تھی. بولیں زرین, ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی جی, میں نے یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہوا ہے یہ ڈاکٹر. ٹھیک ہے زرین, آپ دوبارہ کال کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جنید صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جھوٹ کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے, سمجھنا بھی ہے, اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اب کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم جو ہے وہ سہارا لیتے رہیں گے, بلیم گیم میں پڑتے رہیں گے, ایک پر ایک جھوٹ بولتے رہیں گے, اور ہمیں لگے گا کہ وقتی طور پر ہم جو ہے وہ نکل سکتے ہیں, یہاں سے راہ فرار ہے, یہاں ہمیں جو ہے وہ راستہ ملے گا, تب تک تو ہم سچائی کا ساتھ نہیں دیں گے, جھوٹ کو ہی پروموٹ کریں گے, پروموٹ کرتے رہیں گے. بالکل, کیونکہ آپ کی جو
جیسے 3 اقسام ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، جس میں ایک تو چلیں بالکل ہی ذہنی بیمار آدمی ہے جو کہ پیتھولوجیکلی مطلب جھوٹ بول رہا ہے، اس کے تو خیر علاج ہوگا پراپر. لیکن یہ جو کمپلسو یا عادتاً جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے پورا معاشرہ اس کی طرف گامزن ہے. کہ ایک تو ہے نا کہ سچویشنل جھوٹ آپ نے بول دیا اس میں سے نکلنے کے لیے کسی سچویشن میں سے، لیکن ایک یہ کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور اس سارے سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرنے کے لیے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے بیکاز سارے میرے ارد گرد یہ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک شاید پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ اس میں ایک سوسائٹل یا پورا ہرڈ جو ہے وہ کیا اس طرف جا سکتا ہے کہ وہ کمپلسو لائن جو ہے وہ پوری سوسائٹی اس کو اڈاپٹ کر رہی ہو اوور ٹائم، یا وہ ایک ہو سکتا ہے انڈیویجول کا بھی ایشو ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک عادت ہے اس کو پکا کرتے جائیں تو اس کو بریک کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا ود ٹائم. اور اس میں اگر میرا خیال ہے اگر جنریشن ایک لگ گئی ہے جو جھوٹ سکھا رہی تو شاید 1-2 جنریشنز ایسی بھی گزارنی پڑیں جو کہ اس کو انڈو کریں اور واپس سچ کے راستے کے اوپر لے کر آئیں. تو بہت لمبا پروسیس ہے، ڈیپ ایشو ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھ کے کہہ دیں کہ جی بس سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے. کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. صحیح. اچھا جنید، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی سطح پہ اگر اس کو ڈسکس کریں تو معاشرے میں ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو فوراً لیبل کر دیں گے، اس کو ٹیگ دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے فلاں جگہ جھوٹ بولا. لیکن اگر کسی نے سچ بولا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ یا موٹیویٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کو مطلب سچے ہونے والے انسان کی تعریف، یا جیسے کہہ رہے تھے کہ ایوارڈ اس کا آج تک کبھی کوئی اناؤنس نہیں ہوا کہ سچا آدمی ہے تو اس کو یہ ایوارڈ ہم دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت سچا ہے. اور جھوٹ جو ہے اس کے اوپر لیبلنگ جھوٹ کی، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اسی جھوٹ کو ری انفورس کر رہی ہے. مطلب اگر آپ میرے پہ ایک جرم عائد کر کے اور مجھے جھوٹا کہہ دیں گے تو اس سے شاید میرا یہ بیہیویئر ری انفورس ہو جائے کہ یار نام تو میرا جھوٹا پڑ ہی گیا، تو اب مجھے تھوڑا سا شاید اسی کا ہی سہارا لے کے آگے نکل جانا چاہیے کیونکہ اب اس کو میں غلط تو کر نہیں سکتا. تو جب مجھے سمجھا جا رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو مطلب ایک جھوٹ فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی کا نکل آیا تو اس کے اوپر لیبل لگا دینا اس بندے کے اوپر پرماننٹلی کہ یہ جھوٹا ہے اور ایک ججمنٹل کال دے دینا، یہ بھی ایک میرا خیال ہے. اور اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم فوراً سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کسی ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پر دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کی سیلف اسٹیم کو نقصان پہنچاتے ہیں. اپنا اوپینین دینا حقیقت پر مبنی کتنا ضروری ہے، اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا، تھوڑا سا ٹھہرنا بھی ضروری ہے. تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اب 2 طریقے ہیں کہنے کے. تم جھوٹے انسان ہو، یہ ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہے. تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ پلیز اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن میں اگر آپ نے ججمنٹل ہونا ہے اور آپ نے ایک دم سے آؤٹ رائٹ کسی بندے کو بالکل رائٹ آف کر دینا ہے کہ یہ ایک جھوٹ بولا ہے تو یہ بندہ اس لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا واپس کبھی، تو آپ اس بندے کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی چانس نہیں ہے واپس سچوں کی لسٹ میں آنے کا. تو اس کے لیے شاید میرا خیال ہے کمیونیکیشن بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب شاید اگری کریں گے کہ 80% جو ہے وہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کہہ رہے ہیں اور 20% وہ کانٹینٹ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کہا کیا ہے. تو کسی کو جھوٹے کو بھی اگر غلط آپ نے کہنا ہے یا کہنا ہے کہ جھوٹ ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کیسے بتا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے کافی فرق پڑ جائے گا. اگر ہم بار بار لیبل کریں گے ججمنٹل ہو کے ایک دم سے کہ جی جھوٹا، دیٹ از اٹ، یہ بندہ اس لسٹ میں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہے، جو سچوں کی ایک لسٹ تھی سو کالڈ، تو وہ واپسی اس کے لیے میرا خیال آپ خود ہی مشکل بنا رہے ہیں. اور ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں بنا سکتے، کبھی بھی ہم مثالی معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح سے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے یا ان کو لیبل کرتے رہے. ہم نے تو مل کر کام کرنا ہے اس معاشرے کی ترقی کے لیے، ایکسیپٹنس ڈیولپ کرنی ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس ایکسیپٹنس کے لیے میرا خیال یہی ہے کہ آپ جتنا طریقے سے تہذیب تمدن کے اندر رہ کر پولائٹلی آپ جھوٹ جب آئیڈینٹیفائی کر لیا تو ایک تو اس کو آپ اگر تو وہ طریقے سے ہینڈل ہو سکتا ہے، اگر وہ کمپلسیو اس کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. طریقہ کار کے حوالے سے مزید بھی جو ہے وہ بات کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں.